बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग के शुरू के हिस्से में थोड़ा सा खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तज्जिया आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये हालात हाज़रा पे है और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान है, खास तौर पर शरीफ खानदान या जरदारी खानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो जरूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी। दर्जनों के हिसाब से रोजाना मुलाकातें करते थे और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं वीवीआईपी किस्म के, वहां पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रही। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाज़ औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके खानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़ियाउल हक था उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। हालात इस वक्त ये हैं कि एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ या उसका वजीर आजम जब भी तकरीर करता है वो सोशल मीडिया का रोना रोए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। ये एक एटमी मुल्क है, 7 लाख की फौज है, एक वजीर आजम है, 25 करोड़ का मुल्क है और वो कोई एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात, क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टूटने नहीं दिया तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए, क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना। उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है फांसी होगी उसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा, लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़ियाउल हक के साथ। तो जब भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो डट गया था, बहुत सारे लीडर्स मिल गए, उनकी बुनियाद पर उन्होंने काफी लंबा चलाया, लेकिन जरदारियों ने आगे तबाह कर दिए वो लीडर्स। वो सारी पौधी उड़ा दी, वो सारी सियासत ही खत्म कर दी जो नजरियाती थी। अब इमरान खान डट गया है, ये काम जरदारी से भी नहीं हुआ और ये काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला, और वो डटकर खड़ा हो गया। ये सिलसिला, मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़ता जाएगा। लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। लेकिन खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है, एक एक तमाशाई जानता है, अंपायर भी जानते हैं, मुखालिफ टीम भी जानती है और 25 करोड़ पाकिस्तानी भी जानते हैं कि ये जीत चुका है। उसकी जीत जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, जिसे तुम सारे मिलकर भी अब नहीं मिटा सकते। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो दिल थाम कर उसकी जीत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उसकी जीत का ऐलान नहीं करेंगे या जब तक उसकी जीत का ऐलान हो नहीं जाएगा, आप इस खेल को या इस निजाम को
آگے نہیں بڑھا سکتے. چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں, نیچے لے جائیں, تباہ کر دیں, ٹھیک کر دیں, دہشت گردی زیادہ ہو جائے, کم ہو جائے, ملک کا کچھ بھی ہو جائے, یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی. چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے. اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں. بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اکرم صاحب ہیں اور انہوں نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط لکھا ہے. اس خط سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نظریاتی طور پہ کہاں کھڑی ہے. جاوید اکرم, ہائی سیکیورٹی بیرک, کوٹ لکھپت جیل, لاہور. میرے عزیز دوستو, لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے جس طرح ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا, اس سے ملک میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تاکہ ملک کے مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا جائے. عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے. عمران خان کے ویژن اور بیانیے کی ملک بھر اور بیرون ملک بڑی واضح تائید سے موجودہ حکمرانوں کو لانے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قوم جعلی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کا ساتھ دینے پر مجھے بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کئی اداروں نے قید تنہائی میں رکھ کر مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں, لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ قدم نہ ڈگمگائے. میرا وزن تو بہت کم ہوا لیکن میری روحانیت بہت مستحکم ہوئی. جیل میں 5 بیماریوں کے ساتھ خفیہ اداروں کے حکم پر علاج اور دوائیاں بھی بند ہیں. میرا ایمان اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے جتنا آسمان. مجھے فخر ہے کہ میں اور میرے ساتھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. میرا اور میرے لیڈر کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ اور بیلجیم میں جائیدادیں بنانا نہیں ہے, بلکہ ریاست مدینہ ہمارا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان جیل سے باہر ہوگا. ہمارا رول ماڈل ریاست مدینہ ہوگا. اس دھرتی پر نیا پاکستان بنے گا. آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا طالب, بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اقبال. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیسے ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو ایکچولی تو یہ اغوا کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. قتل کے مقدمات ڈال دیے, یہ ڈال دیا, وہ ڈال دیا, ہر چیز کا مقدمہ آپ نے مغل کے اوپر ڈالا, لیکن اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ وہ انرجی ہے جو عمران خان نے ان ساروں کو دی ہے, اور وہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہے. ایسے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو, کیونکہ پالیٹکس آگے جائے گی, جمہوریت آگے جائے گی, تبھی پاکستان آگے جائے گا. ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا بوٹ کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چل سکتا. نواز شریف کہتے ہیں نہیں, مجھے میرے والد کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا. خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں لڑوں گا, میں آخری سانس تک لڑوں گا. اس لڑائی میں اگر میں اکیلا بچ گیا تو پھر بھی میں مقابلہ کروں گا, میں پیچھے نہیں ہٹوں. یہ عمران خان نے کیوں کہا تھا؟ آپ غور کیجئے, پاکستان میں بہت سارے سیاستدان گزرے ہیں. یہ بات کبھی آپ نے بے نظیر بھٹو کے منہ سے نہیں سنی, زرداری کے منہ سے نہیں سنی, نواز شریف کے منہ سے نہیں سنی, کیونکہ ان سب کی لڑائی سیاسی تھی. وہ سارے یہ جانتے تھے کہ پبلک ان کے ساتھ ہوگی تو وہ لڑائی لڑیں گے. عمران خان کی جو لڑائی ہے وہ ایک بڑے مقصد کے لیے, اور عمران خان نے یہ پہلے کہا تھا کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں لڑوں گا, اور وہ ثابت کر رہا ہے. اب عملی طور پہ اگر میدان میں کوئی آدمی بچا ہے جو ڈٹ کر سامنا کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہے. باقی لوگ آواز اٹھاتے ہیں, زور لگاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی اور رستہ بچا نہیں عمران خان کے پاس کہ وہ اس رجیم کے خلاف لڑے یا اس کے ساتھ ڈیل کرے. اب 2 ہی چیزیں رہ گئی ہیں نا, عمران خان کے باہر آنے کا کوئی تیسرا رستہ تو ہے نہیں. یا تو ڈیل کی جائے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا پھر عمران خان صاحب اس اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دیں اور ڈٹے رہے, کھڑے رہے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. فی الحال کوئی قابل ذکر جدوجہد ابھی باقی نہیں ہے, اور عمران خان کے نام کے اوپر صرف جلسے جلوس ہو رہے ہیں. جو عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی. سہیل آفریدی بھی اب اسی طرح کی تنقید کی زد میں آ گئے ہیں جیسی تنقید علی امین گنڈا پور پہ شروع ہوئی تھی گزشتہ سال. بس اسی طرح کے حالات اب سہیل آفریدی کے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ بہت تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ میں عمران خان صاحب نے جو حکم دیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اور وہ کوئی بھی تحریک شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. اور ان کے پاس سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے جا کر ملو, ان سے پوچھو کیا کرنا ہے, ہم تو جناب ان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان آج بھی کہے نا کہ سہیل آفریدی 10 لاکھ آدمی لے کر آپ اسلام آباد پہنچے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ 50-60 ہزار آدمی سے زیادہ اکٹھا کر پائیں گے اس وقت بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مومنٹم جو گلیوں میں بننا تھا, چوک چوراہوں میں بننا تھا, وہ مومنٹم خیبر پختونخوا کی لیول تک بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں بنا پائی. ہاں جلسے ہیں, تحریک انصاف سب سے بڑے جلسے کر سکتی ہے, ماضی میں بھی کرتی رہی ہے, عمران خان کے نام پہ لوگ نکلتے ہیں, لیکن جس اسٹریٹ موومنٹ کا عمران خان نے کہا تھا وہ نہیں ہے نا. دیکھیں, اسی لیے اب مراد سعید جیسا آدمی جس نے کافی اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا, وہ بولنے پر مجبور ہو گیا.
مراد سعید نے صاف بتانا شروع کر دیا. اور کرنل والا جو واقعہ مراد سعید نے بتایا کہ کرنل کو جا کر کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو باہر آنا نہیں, مراد سعید تو پاگل ہے, یہ تو جس دن آئے گا مارا جائے گا. یہ مراد سعید کا ایک بہت قریبی آدمی ہے جس نے جا کر یہ کرنل سے بات کی. تو یہ جو سہیل آفریدی کی خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ اب ویسی نہیں ہے جس مشن کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا, یا کم سے کم اس وقت وہ نہیں کر رہی جو ان سے توقع کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا عمران خان کی جانب سے. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ حکومت عمران خان نے بنائی ہے, اس حکومت کو چلنا بھی ہے اور اس حکومت کے ساتھ گزارا بھی کرنا پڑے گا, تو ابھی تو حالات اسی طرح رہیں گے. عمران خان صاحب کو اگر کوئی عدالتوں سے ریلیف کی توقع تھی تو یاد رکھیے گا کہ وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم ہو گئی. میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ کہا تھا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے کہ جس دن عدالتوں میں یہ کیس جائے گا اس دن یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا, چاہے وہ القادر والا ہو, چاہے وہ توشہ خانہ والا ہو, چاہے وہ عدت والا ہو. عدت والا تو گیا نا, ردی کی ٹوکری میں گیا. سائفر والا بھی گیا, ردی کی ٹوکری میں گیا. لیکن یہ بڑے بڑے مقدمات جو ختم ہوئے ردی کی ٹوکری میں گئے, یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے گئے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کے ساتھ کر دیا گیا, یعنی 6 ایسے ججز تھے جنہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں, ہراساں کر رہی ہیں. 3 کو زبردستی ٹرانسفر کر دیا, 1 کو نوکری سے نکال دیا, 1 پہ ریفرنس ہے اور 1 نے معافی تلافی کر لی. یہ تو انہوں نے نشان عبرت بنا لیا, ججوں سے بدلہ لے لیا اور پورے نظام کو پیغام دے دیا کہ ہمارے خلاف جو بھی جائے گا اس کے ساتھ ہم یہی کریں گے. اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا. عمران خان اس عدلیہ کے ذریعے کبھی باہر نہیں آ سکتا جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا. اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی تو عمران خان کی رہائی ہوگی. 2 ہی صورتیں, یا تو اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگانا پڑے گا, انہیں مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں, ان پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا, اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات مان کر اقتدار لے لیا جائے اور عزت ہمیشہ کے لیے گوا لی جائے. دوسرا آسان رستہ یہ ہے. ناظرین, عمران خان صاحب نے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو تب ایک اور بات بھی کہی تھی اور آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. عمران خان نے جب شہباز شریف کو وزیر اعظم مسلط کیا گیا نا, تو عمران خان نے تاریخی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب اس مسلط شدہ نظام کو ہضم کرنے کے لیے ہر ادارے کو تباہ کیا جائے گا, کیونکہ عوام اسے قبول نہیں کرے گی, اور پھر اداروں کو تباہ کر کے یہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں گے. اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا تھا پاکستان کی ملٹری, اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا. جس طریقے سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا, جس طریقے سے انہیں تاحیات استثنا دے دیا گیا, جس طریقے سے اس کو سیاست کے اندر انوالو کر دیا گیا, اور اب تو بڑے فخر سے سینہ ٹھوک کر کہا جاتا ہے کہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے, جرنیل اور سیاستدان مل کر ملک کو چلا رہے ہیں. عمران خان نے جو کہا تھا وہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا, عدلیہ کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, بیوروکریسی کے ساتھ. تو تمام جگہ پہ ہم نے وہ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی. پی آئی اے جیسا ادارہ جو ہے انہوں نے اونے پونے بیچ دیا. تو کیونکہ یہ تبدیلی بڑی خوفناک تھی, اس رجیم کو مسلط کیا گیا تھا, اور کیونکہ یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کسی کو, تو اسے ہضم کرنے کے لیے عمران خان نے جو کہا وہ ہم نے اب ہوتا ہوا دیکھا. دیکھیں, یہ عوام سے بدلہ بھی لیتے ہیں, عوام کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر انجوائے بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ خبر آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمت میں اس حکومت نے کمی کی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا ریلیف عوام کو دیا, 1 پیسہ فی یونٹ. یعنی اگر آپ بہت امیر آدمی ہیں اور بہت تگڑے آدمی ہیں, آپ 1000 یونٹ جلا سکتے ہیں تو آپ کو 10 روپے بچ جائیں گے. میں ویسے ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں, کیلکولیشن میں آپ کو 1 پیسے کی ویلیو بتا رہا ہوں. اگر آپ 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں, جو نارملی صارفین کی بہت بڑی تعداد کرتی ہے, تو آپ کے بجلی کے بل کے اندر جو بچت ہوگی وہ 2 روپے کی ہوگی. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کئی گنا بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, اور جب عوام کو ریلیف دینے کا وقت آیا تو 1 پیسے کا ریلیف انہوں نے عوام کو دیا. یہ عوام کا مذاق اڑاتے ہیں, ان سے بدلہ لے رہے ہیں اس بات کا کہ عوام نے انہیں ووٹ کیوں نہیں دیے, اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ عوام سے بدلہ لیتے ہیں. مریم نواز نے کل ایک دعویٰ کیا, بہت عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کر دیا کہ میں تنخواہ نہیں لیتی. تو مریم نواز تنخواہ تو نہیں لیتی, لیکن فارم 47 لے لیتی, جعلی حکومت لے لیتی ہے, مہر شرافت سے الیکشن ہار کے سیٹ لے لیتی ہے, عیاشی والا لگژری جہاز اربوں روپے کا وہ لے لیتی ہے. مریم نواز ہر دن کروڑوں روپے کا پروٹوکول لے لیتی ہے, غریبوں اور مسکینوں کی بددعائیں لے لیتی ہے, سرکاری خرچ پر بیرون ملک جاتے ہوئے اپنی فیملی, بیٹی, داماد, بیٹی کی سہیلی اور نوکرانیاں اور میک اپ والیوں کو بھی ساتھ لے لیتی ہے, بس تنخواہ نہیں لیتی. اپنی کابینہ اور بیوروکریٹس کے لیے نئی اور لگژری گاڑیاں لے لیتی ہے, بس تنخواہ نہیں لیتی. سرکاری فنڈ سے اپنی اور اپنے والد کی ذاتی تشہیر کے لیے اربوں روپے کے فنڈز لے لیتی ہے, مگر تنخواہ نہیں لیتی. یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں. بھئی یہ جعلی ہے حکومت, میرٹ کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. میں میرٹ پہ یقین رکھتی ہوں, اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج مہر شرافت ایم پی اے ہوتا,
اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا. میرٹ کی دھجیاں تو اس باپ بیٹی نے مل کر خود اڑائی ہیں اور ان کے چچا نے 17 سیٹوں کے اوپر انہوں نے پاکستان میں حکومت بنائی اور تھوڑی سی سیٹیں آپ بڑھا لیں تو اس کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں حکومت بنائی. ان کو بڑی خوفناک شکست ہوئی تھی پنجاب کے اندر. اس کے باوجود زبردستی انہوں نے میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت بنا لی. ناظرین، ٹرمپ نے کل پروجیکٹ فریڈم کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان نے درخواست کی ہے کئی اور ملکوں کے ساتھ مل کر، اور ہمارا اور ایران کا کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں پروجیکٹ فریڈم کو اس وقت روک رہا ہوں. تو شہباز شریف صاحب تعریف کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. یعنی شہباز شریف صاحب کوئی موقع ضائع نہیں کرتے کہ جہاں پہ انہیں تعریف کرنے کا موقع ملے اور وہ ایک لمحہ بھی تاخیر کرے. سلوٹ ٹھوکنے کا، خوشامد کرنے کا، جوتے پالش کرنے کا شہباز شریف کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے سٹیٹمنٹ بھجوا دیا کہ جناب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی، کمال کر دیا آپ نے، اور بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے آپ کا کہ آپ نے یہ جو آپ کا پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو روک دیا ہماری درخواست کے اوپر، اور پھر آگے امن کی امید کر دی. پھر فیلڈ مارشل کی تعریفیں بھی بیچ میں کر دی کہ جناب فیلڈ مارشل نے فری کین کو بٹھایا ٹیبل کے اوپر، یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. اور بھی امریکہ کو فیس سیونگ ہی نہیں مل رہی، کوئی دنیا میں اس کو اور فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کی کمیٹی نکل آئی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ آپ کا ایک ملک ہے اور ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ سے بہتر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے شکریہ کا سلوٹ ٹھوک دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا سٹیٹمنٹ دے دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ ایران نے معاہدہ قبول نہیں کیا تو پہلے سے زیادہ شدید بمباری کریں گے. یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے امریکہ کے مجوزہ معاہدے کو قبول نہ کیا تو پہلے سے زیادہ تباہ کن بمباری کی جائے گی. سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ فرض کریں کہ ایران معاہدے پر عمل کرنے پر رضامند ہو گیا تو امریکی آپریشن کا خاتمہ ہو جائے گا اور آبنائے ہرمز سمیت تمام سب کے لیے وہ کھل جائے گی. ساتھ ہی انہوں نے ایران کو دھمکاتے ہوئے لکھا کہ اگر ایران راضی نہ ہوا تو بمباری شروع ہو جائے گی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی سطح اور شدت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی. یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا بھی ہے. یہ سٹیٹمنٹ آپ کو ضرور سننا چاہیے، اس میں بہت ساری خبریں ہیں اور اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جنگ جیتا کون اور ہارا کون. امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ہم ایران کی زمین پہ بھی نہیں جائیں گے، ایرانی فضاؤں میں بھی نہیں جائیں گے. آپریشن پروجیکٹ فریڈم صرف ہرمز کو کھولنے کے لیے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل جائے، صرف اس لیے ہم نے یہ آپریشن کیا ہے. امریکی فوج چاہتی ہے کہ ہرمز پر ایران کا غیر قانونی قبضہ ختم کرایا جائے. یہ امریکی فوج کا اس وقت کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ایران کا ایک کنٹرول ہے وہ کنٹرول ان سے لے لیا جائے اور ختم کیا جائے. تجارتی جہازوں کو ایرانی جارحیت سے تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہتے. اب یہ وہ امریکہ ہے جو تھوڑا عرصہ پہلے کچھ اور کہتا تھا، کسی اور طریقے سے کہتا تھا. یہ وہی وزیر دفاع ہے امریکہ کا جس کی زبان سے بہت بڑے بڑے دعوے نکلتے تھے. اب وہ کہتے ہیں ہم ایران کے ساتھ جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم صرف آبنائے ہرمز کو کھلوانا چاہتے ہیں. تو بھائی آبنائے ہرمز تو ہمیشہ سے کھلی ہوئی تھی، وہ تو آج تک بند ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھی. یہ تو پہلے امریکہ نے ایک جنگ لڑ کے بلا وجہ آبنائے ہرمز کو بند کروا دیا، اور اس وقت جو جنگ لڑنے کے مقاصد تھے ان میں کیا تھا؟ ایک ایران میں رجیم چینج کرنا، وہ نہیں ہو پایا. دوسرا ایران سے یورینیم اٹھا کر لے جانا، وہ بھی نہیں ہو پایا. تیسرا ایران کی میزائلوں کی اور ڈرونز کی پوری طاقت کو کچل دینا، وہ بھی نہیں ہو پایا. رضا پہلوی کو ایران میں پہنچا کے وہاں کا حکمران بنا دینا، وہ بھی نہیں ہو پایا. تو جتنا کچھ یہ چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ کیا جائے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہو پائی، بلکہ ایران پہلے سے زیادہ شدت سے کھڑا ہو گیا. اسے اپنی طاقت کا